اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 29th of Rabiul Awwal, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Depending upon a moon sighting, could be the last day of this Islamic month, or inshallah will be the second last day, and tomorrow will be the last day of Rabiul Awwal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Dear viewers, today is Thursday, which is a very special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. Kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul murhumin wal murhumat, qurbatan ila Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم من Allah, dear viewers. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Dear viewers, today is Thursday, which is a very special day, as Friday is a Sayyidul Ayyam, is the leader of the days in this whole week. And Thursday is also a very special day. There are things which are recommended to do. First of all, Thursday, which is we call Shab Jum'ah, Friday night, is recommended to remember our death and our marhumin wal marhumat. So we should also remind ourselves who we are, where have we come from, and where are we are going to go back. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And second thing, of course, remembering our marhumin, if they have any responsibilities, if we have any responsibilities or duties towards them, and if they have any right upon us, we should try our best to think about it and, of course, pay our duties and responsibilities. Highly recommended to visit the shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And of course, if you can come to visit, that will be excellent, because Thursday night, even prophets, they come to visit the shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Malaika, angels, they get special permission from Allah subhanahu wa ta'ala in order to come and visit the shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala has a special blessings for the visitors of the shrine of Imam Hussein alayhi salatu wasalam at Thursday night. And that's why you see that there is unusual crowd always. It doesn't matter that if there are any special days or not, but every time you come here Thursday night, there will be a special crowd because people, they know. If you can't come, it's also recommended wherever you are, you can stand up and recite a short ziyarah of Imam Hussein in order to get the reward of the visitors of the shrine of Imam Hussein as Thursday night. And also one more thing which is highly recommended is that Hazrat Khizr alayhi salatu wassalam, and as we know that he is still alive with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is a whole story about Hazrat Khizr and Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, that Allah subhanahu wa ta'ala have referred to Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, go to him in order to learn. And there is a story where Hazrat Musa alayhi salatu wassalam goes to him and then he says that I want to learn something, teach me. And then he puts conditions that you can join me, you can come with me, but with one condition, that whatever you see, you won't say anything. You won't complain, you won't protest, you won't question. And Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he said, okay, but then there are three things which happened, and Hazrat Musa alayhi salatu wasalam was not able to keep him quiet. And then of course, finally Hazrat Khidr alayhi salatu wasalam, he said, Hada farag baini wa bainik, we can't go together. And those three things were like when they were riding, like for example the boat they had, and when they reached to the destination, Hazrat Khidr alayhi salatu wasalam put a hole into that ship, into that boat. And then Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he said, what are you doing? This is something like, for example, not proper. And Hazrat Khidr alayhi salatu wasalam said, didn't I get in permission? Didn't I get promise from you that you won't say anything? And then the second thing was that he has killed
a boy where Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he said, why are you killing him without any crime? And the third thing was that they went to a village and they were asking for food and nobody gave them the food. And finally they saw a wall which was about to fall down, and then he said, let's fix it. And Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he said, what are you talking about? They are not giving us any food and now you are asking me to help you to fix this wall. Why? And there Hazrat Khidr alayhi salatu wasalam, he said, that's it, I can't take you anymore. And then he answered one by one. He said, because I put hole into the boat because there was, like cruel, tyrant kind of a ruler, and he was taking all the boats. And I put hole so he won't be able to take from him. And the second thing, he said, I killed that boy because he would be murtad. When he will grow up, so I killed him. And then the third thing, he said, because there is a treasure for the orphan. This house belongs to orphan family, and their father passed away, and he put a treasure into this wall. And if this wall will fall down, the treasure will be exposed and people will take it. So that's why I wanted to keep that for those orphans. Hazrat Khizr, peace be upon him. Now he taught a supplication which is called Du'a Kumail, because Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he taught that supplication which has been quoted from Hazrat Khizr alayhi salatu wasalam to one of his companions whose name is Kumail ibn Ziyad Riyahi. So we call it Du'a Kumail, right? It's also recommended to recite this dua, this supplication Thursday night. Though Shab Qadr and also Shab Nima Sha'ban, it's highly recommended. But Shab Qadr, Shab Jummah, it's also recommended. I just want to say a few things. First of all, because of what is in it, a beautiful sentences, calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, expressing your feelings towards Allah subhanahu wa ta'ala, asking for forgiveness. It's so beautiful. I will recommend that if you will be able to recite Dua Kumail with translation, if you are non-Arab and your language is not Arabic and you don't understand Arabic, then yes, read Arabic, but with translation, like in Persian, in Urdu, or in English, whatever languages that you feel comfortable in. Read it and see that what a beautiful supplication is Dua Kumail. One, first of all, reading Dua Kumail and with translation, with understanding, and then you will see that, Allahumma aghfir liya dhunub allati tahbisu ad-du'a, Allahumma aghfir liya dhunub allati tunzil al-bala, Allahumma aghfir liya dhunub allati tughayyir an-na'am. So beautiful. Ilahi wa Rabbi man li ghayruk. So beautiful, believe me. When you will read it, automatically, I'm sure that when you understand what are you saying, automatically it will make you cry. Because there are so many. Ma hakadha dhannu bik. One by one. Anyway, one. Second thing, very quickly and fast, there are benefits reading Dua Kumail. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala will protect you from your enemies. Number three, Allah subhanahu wa ta'ala will increase His bounties upon you. Your sustenance will be increased. So not only it will make you have a love for Allah subhanahu wa ta'ala, understanding for Allah subhanahu wa ta'ala, but also, number one, forgiveness for the sins. Number two, protection from your enemies. And number three, increasing of sustenance from Allah subhanahu wa ta'ala. I believe I have said it. In order to get the protection from your enemies, and of course, in order to have a protection for Muslimin from your enemies,
I think not only on ourselves, on behalf of ourselves, but we should recite Dua Kumal for other mu'mineen and mu'minat, Muslimin and Muslimat, Mujahideen of Islam. Let's take a short break. We'll be back shortly, and then inshallah we'll provide I will open our phone lines and will provide the opportunity that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. يا زهرة ما ننسى حسينا هلا هلا يا ولينا هلا هلا يا ولينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله يا فاطمة زهرة والله ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا اس نے ہر من جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا نہیں بھولیں گے حسین عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ غلم پاؤں قلم ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی نقطعہ ارجل والیدین نبک زفن سیدی یا حسین Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 29th of Rabiul Awwal, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Our phone lines are open. The opportunity is there. You can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. My humble request is that when your call gets through, let us know what is your name and where are you calling from. We will put you through, and then of course you can express your feelings and you can convey your message, and you can recite the short ziyarah. As today is a special day, special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wassalam, highly recommended, and of course multiply reward from Allah subhanahu wa ta'ala for those. They will recite the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. They will come to visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam, Shab Jum'ah, Thursday night. In fact, the night between Thursday and Friday, so it's called Shab Jum'ah, Thursday night and Friday night too. So it depends, from what perspective you are looking at it. Dear viewers, میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں کہ جو ہمارا پہلے دن پروگرام قم سے ہوا تھا اور کل والا بھی ہمارا پروگرام جو ہے، در حقیقت آج کل کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو اپڈیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بالخصوص جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے
اسٹرائکس آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس لیے جو ہے وہ کل بھی یوٹیوب کے اوپر کربلا ٹی وی کی لائیو سٹریم نہیں تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو پہلے دن پروگرام ہوا اس میں بھی نہیں تھی، اور آج بھی مجھے نہیں پتا کہ ہماری جو سوشل میڈیا کے اوپر لائیو سٹریم ہے ویب سائٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یا فیس بک کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے اس وقت ڈیفینیٹلی وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی مجبوری ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کے اوپر سینسٹیوٹی ہے، میں یہاں پر یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے نالج ہے نا، علم، اس طرح سے یعنی وہ اپنے آپ کو نالجبل کریں، علم حاصل کریں، کہ ان کو پتہ ہو کہ کس طرح سے اسٹرائک سے بچنا ہے، تاکہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس محفوظ رہیں، تاکہ آپ اس پروپیگنڈا وار کے اندر زیادہ سے زیادہ حق کا دفاع کر سکیں انشاءاللہ۔ We have a first caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لبیک یا حسین سلام یا حسین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، و اللہ یسلمک، پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے اور آج مخصوص دن ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، و اللہ یسلمک۔ دعا کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ العزیز، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شب جمعہ ہے اس کے اندر جو مختلف اعمال ہیں، جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اسی میں سے ایک جو عمل ہے جیسا کہ اپنی موت کو یاد کرنا اور اپنے مرحومین کو یاد رکھنا شب جمعہ، وہیں پر دعائے قمیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور دعائے قمیل جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت قمیل، جو کہ قمیل ابن زیاد ریاحی کے نام سے جانے جاتے ہیں تاریخ کے اندر، جن کی قبر مبارک جو ہے وہ کوفہ کے اندر ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت قمیل کو یہ دعا یاد فرمائی، اور یہ فرمایا تھا کہ شب قدر اس کے پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، شب نیمہ شعبان پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ شب جمعہ۔ تو جہاں پر دعائے قمیل جب آپ پڑھتے ہیں اور اس میں جو اس کا مضمون ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ آتی ہو تو سو بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، جس میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، وہیں پر عزیزان محترم اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ نمبر 1، اس کے پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 2، اس دعائے قمیل کے پڑھنے سے پروردگار آپ کو آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور نمبر 3، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر واقعاً ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شب جمعہ ہم دعائے قمیل کو سمجھ کر پڑھنا کبھی ترک نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعائے قمیل کو سمجھ کر پڑھیں، معرفت حاصل کریں، اور پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی بسم اللہ جمیل حسین بھٹی صاحب جنوبی السلام پنجاب على الحسين ملتان وعلى پاکستان الحسين سے۔ وعلى الحسين وصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أهل بيت الفضل العباس. السلام عليك يا شريك الحسين سيدنا الإسلام الله صلوات الله عليه. السلام عليك يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أهل بيت النبوة. السلام عليك يا أهل بيت الصحابة. السلام عليك يا بقية الضلال الإمام زمان عليه الصلاة والسلام. مجد الله تعالى خرجت بشار الله تعالى مخرجت بالله. سلام قبلہ یا علی مدد کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیر مولا علی مدد جی اللہ کے شکر الحمدللہ۔ بھٹی صاحب جب آپ کربلا میں ہوتے ہیں، قطع بہشتی میں ہوتے ہیں اور جوار قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لطف پروردگار۔ جی لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جب سوشل میڈیا لائیو سٹریم نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو تب بھی پوری دنیا کے اندر سیٹلائٹ کے ذریعے بہرحال کربلا ٹی وی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی چینل ہے تو وہ ظاہر ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں۔ وی ہیو another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جملہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اچھا نہیں کوئی بات کیا نہیں میں سر، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا ماشاء شکر اللہ الحمدللہ، جنت میں بے شک جی کہ بلا بسم اللہ آپ تو یقیناً جنت میں اس بے میں شک کوئی شک ہی بے نہیں ہے. شک بے شک الحمدللہ رب العالمین. مولا پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے. الہی سید آمین۔ حسن رسول اللہ علیہ مقام ہو، ان کی بیٹی کے لیے ان کے ساتھ دیگر رفاق کو یہ شہید ہوئے، جی تمام کی بلندی درجات کی دعا ہوئیں. بے شک بے مالک شک پاک ان کے بلندی درجات یقیناً عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مقام مجاہد فقیر انسان تھے. بے تو شک۔ کیا وہ کربلا محلہ میں مدفن ہو رہے ہیں؟ بڑی یہ سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں جی میں اس کا جواب کہ دیتا اس ہوں میں ابھی، خاکی کو کربلا محلہ لایا جا رہا ہے. میں اس کے ابھی بارے میں کیا انفارمیشن ہے میں وہ میں تو بتائیے گا. میں ابھی انفارمیشن دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تھینک یو، جزاک اللہ اللہ یسلمک۔ دیکھیے میں نے پہلے دن بھی میں پہلے کال لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ وی ہیو another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن بسم اللہ جی۔ سب خیریت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر اللہ ہے کا شکر، اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، لطف پروردگار ہے۔ بس میں نے آپ کو زیادہ پیش کر جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم اللہ۔ بالکل اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکر پروردگار، شکر شکر آپ ہی کاوشوں کو الحمدللہ، منظور کرے، قبول الہی الہی آمین الہی العالمین، الہی اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ابن علی محمد وابن السلام وسلم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ العالمین، السلام علیکم یا مولانا وعلی انصارک المستشہدین وآقا الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی آل الحسین، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الخروج، اللهم أنت لك حسين وعلى رسال البين، اللهم أجل ولي، آمین یا رب اللهم أجل، اللهم أجل ولي، الله يسعد المولان بذكر باطل الحسين بذكر باطل علیہ السلام، ہمارے آقا مولانا تعظیم فرما کے ہر عوام شمال فرما، آقا میرے مولا ہمیں علم وفا بہادری شیعات تصویر فرما، دوست و دشمنی پہچان سفر ابن مالکہ فرمانے کی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، آسف کے لیے اور گناہوں سے نجات کے لیے، رزق کے لیے، ہر طرح کے تمام امید کو ان تمام سارے میسر فرما، سب کو ہماری دعا قبول فرما، آقا میری مولا کم کر دے، ہم علماء کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کا عطا فرمائے، جہالت سے دور کر دے، آقا میری مولا دنیا کے اندر تباہی تباہی بربادی ہے، مومنین پر مظلومین پر اور حتیٰ کہ نام مسلم پر بھی یہ ظلم ستم جاری ہے۔ میرا آقا میرے مولا مدد کیجیے، ہمارے ہاتھ کھلے، راستے کھلے، اور سوشل میڈیا
وہاں کی جہاں جہاں فرض ادا کر رہے ہیں، جن کی طریقے سے تلوار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہاتھ بلند کر رہے ہیں یا اپنی عمل سے کام کر رہے ہیں، اس سب کی حفاظت کی ہو، سخت علاوہ بھی ہو، ان کمیونیکیٹ کیسے دوسرے کے ساتھ کوپریٹ الہی کیسے ایک وہ چٹان کی طرح دشمن کا حملہ آور ہو ہمارا ساتھ. جی اور دعا کیجیے ہر ایک کے لیے، بیماروں کے لیے، اور دعا کیجیے معرفت کے لیے. سر دعا کیجیے کہ سید صاحب کی اس کا بھی پہلا ان کی جنازہ کا بیع ہو گئی ہے تو پتہ نہیں چلا تفصیل کا. جی اگر آپ تھوڑا میں سا ابھی عرض بتائیے کرنے لگا ہوں. میں نے پہلے بھٹی صاحب کا بھی سوال یہی تھا، میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے دن قم سے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ لوگ کربلا ٹی وی سے خبروں کو لیتے رہیں اور سوشل میڈیا کی خبروں پر ہر خبر پر یقین نہ کریں. نمبر ایک. نمبر دو، آپ اگر اپنی کریڈیبلٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے فارورڈ نہ کریں. یہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا اور ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ شبیہ سازی کے قائل ہیں. میں نے بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر وہ قبر کی پکچر ڈال رہے ہیں، قبر تیار ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا خبریں ہیں. ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا. ہاں کربلا کے اندر ایک شبیہ تابوت بنا کر جو ہے وہ ایک جلوس نکالا گیا تھا. ہم شبیہ کے قائل ہیں نا، تو ظاہر ہم تابوت بناتے ہیں. ہم تو امام حسین علیہ السلام کے تابوت بنا کر پوری دنیا کے اندر تابوت نکالتے. تو کربلا میں نوجوانوں نے ایک تابوت بنا کے اور اس پر حضرت وہ سید حسن نصر اللہ شہید کی تصویر لگا کے ایک تابوت نکالا تھا. اسی کو لے کر پوری دنیا کے اندر وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ جنازہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. اگر نہیں آتی تو کسی سے پوچھ لیں فارورڈ کرنے سے پہلے. ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے. ابھی تک کوئی شہید کا جنازہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا. ابھی تک کوئی تدفین نہیں ہوئی. جب کبھی ہوگا تو ڈیفینیٹلی کربلا ٹی وی سے اعلان کر دیا جائے گا. تو آپ کربلا ٹی وی کو دیکھتے رہیں اور کربلا ٹی وی سے فالو کرتے رہیں. آپ کو مستند جو ہے نا وہ چیزیں اور خبریں ملیں گی. تھینک یو، جزاک اللہ و اللہ یسلم. میں یہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگ جو ہے نا وہ ویوز لینے کے لیے بغیر تصدیق کے خبریں ڈال دیتے. اور بڑے بڑے معتبر لوگ بھی جو ہے نا، اب میں کیسے یہ بات عرض کروں کہ یہاں پر جب 10 محرم کو یہ باب کاظم الحجاج کے اوپر 14 شہادتیں ہوئی تھیں، تو وہاں پر بھی بندے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر اور ایسی ایسی باتیں کر گئے کہ اس کے بعد پتہ بھی چل گیا، لیکن دنیا پھر ان کو فالو کرتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا. پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ ملینز کے حساب سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ ویوز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ خبر کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے فارورڈ. ہاں خبر ہے کہ حرم میں ان کی تدفین ہوگی. ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک کوئی آفیشیلی اعلان نہیں ہوا. نہ لبنان والوں نے اعلان کیا ہے کہ کب تدفین ہوگی، کہاں پر ہوگی، کیسے ہوگی، اور نہ ہی یہاں سے جو ہے نا ابھی تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن یا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنی بھی تلخ حقیقت کیوں نہ ہو لیکن پوری تحقیق کے بعد حقیقت بیان کی جائے. مجھے 2 تو کم از کم واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. شہید ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق جب مجھے یقین ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے وہ 100% یقین کے ساتھ نہیں، لیکن بہرحال خبر بریک مطلب اپنے فیس بک پیج پر اوپر لگائی تھی کہ خبر کوئی اچھی نہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن بہرحال جو میری معلومات ہے. اب لوگ اس پر بڑے بڑے کامنٹ کر رہے ہیں کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے چونکہ مجھے تو کچھ گھنٹوں کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے اور ان کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے، مطلب یہ کنفرم ہو چکا ہوا. اور اسی طریقے سے شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق بھی تقریباً کنفرم ہو چکا ہوا تھا کہ ان کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں فوری اناؤنس نہیں کیا جاتا، کچھ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس پر بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ جو خبریں آ رہی ہیں احتمالات وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اللہ خیر کرے، دعا کی. اس پر بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کامنٹ یہی کر رہے تھے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو بھائی، مطلب کون کہتا ہوں. پھر وہی ہوا کہ پھر آفیشیلی اس کی جو ہے نا وہ تصدیق ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی خبر دینے سے پہلے، کوئی بھی پوسٹ فارورڈ کرنے سے پہلے، بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر، بالخصوص جب لوگ آپ کو معتبر سمجھتے ہوں، تو آپ احتیاط کیا کریں. پہلے تھوڑا سا
تحقیق کر لیں، پھر خبر جو ہے نا اس کو فارورڈ کریں، چونکہ آپ صرف اس چکر میں کہ جلدی جلدی خبر دے دیں اور اس میں لائک زیادہ آ جائیں، ویوز زیادہ آ جائیں، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر یہ ہوگا کہ غیر مصدقہ خبریں. میں نے اگر آپ کی وال پہ یا آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز دیکھی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسی نہیں تھی، تو اس کے بعد دوبارہ میں کبھی آپ کی خبر پر اعتبار نہیں کروں گا، بلکہ میرے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو ایسے ہی فارورڈ کر دو. آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کو بچا کے رکھنا. مطلب یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا، دیکھیں نا، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یتیم عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی آرفن آف دی عبداللہ علیہ السلام، اس وقت ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ کفار اور مشرکین کہتے تھے انت صادق والامین، یعنی کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ آپ صادق سچے ہیں اور امین ہیں، یعنی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اسی لیے جب دعوت ذوالشیرہ کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یہاں سے شروع کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے، تو کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، تو جو کہیں گے ہم مان لیں گے. تو پھر جب فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہاں پر آ کر بہرحال وہ مطلب نہیں انہوں نے بات کو مانا اکثریت نے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کریڈیبلٹی جو تھی نا نبی پاک محمد مصطفیٰ سے. اور آج بھی عزیزان محترم یہ بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ سید حسن نصر اللہ شہید جو ہے، ان کے متعلق دشمن کا کہنا بھی یہ تھا کہ سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور واقعاً ایسا ہی تھا کہ سید جو کہتے تھے وہ دشمن بھی جانتا تھا کہ یہی سچ ہے، کیوں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جب وہ کبھی ایسی بات بھی کرتے تھے نا، یہ نشانی کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، یہ ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے، جو امام کا فرمان ہے نا کہ اشیاء ہمارے لیے باعث زینت بنو، یہ ہیں باعث زینت، کہ دنیا جن کی گواہی دے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دنیا دشمن بھی جس نے مطلب یہ کہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے. یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی سید کی، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور واقعاً ایسا ہی تھا کہ جب کوئی ایسی بات بھی کر دیتے تھے کہ جس پر یقین بڑا مشکل سے آتا تھا، لیکن پھر بھی دشمن بھی کہتا تھا نہیں اگر سید نے کہا تو ایسا ہی ہے. اور پھر انہوں نے جو کلیم کیا وہ کر کے دکھایا، قربانیاں دی لیکن ثابت کیا. تو ہمیں جو ہے نا وہ چھوٹے لیول کے اوپر، اب ظاہر بڑے لیول سے لے کر چھوٹے لیول تک، لیڈرشپ سے لے کر، میں انفارچونیٹلی کہوں گا کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ وعدے جو ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مطلب جو ہے نا اہمیت نہیں ہوتی کہ وعدہ کیے تو 100 بات نہیں. مومن کی نشانی یہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تھوڑی سی دقت کر لے. اب مجھے کتنے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی کہ جناب میں کربلا میں ہوں، اب ظاہر مطلب الحمدللہ ہماری پوری ایک آئیز ہیں، انہوں نے کہا جی وہاں تو جنازہ بھی ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ چلا. تو پھر میں نے جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ بھئی وہ ایک تابوت بنایا انہوں نے، اس کے اوپر تصویر لگا. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید کا جنازہ کربلا میں آئے گا تو 200-400 لوگ ہوں گے اس کے ساتھ؟ یعنی خود بیٹھ کر ذرا سوچیں نا کہ کربلا میں سید کا جنازہ آئے اور اس میں 400 لوگ ہوں گے. دارعلی کے یہاں پر جو خطباء کا جنازہ ہوتا ہے نا، یعنی خطیب حرم جو یہاں کے ہیں مشہور، ان کا جنازہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جنازہ جو ہے نا وہ ہوا تھا، لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے یہاں پر. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سید کا جنازہ یہاں پر آئے گا اور اس میں 200-300 لوگ ہوں گے؟ مطلب تھوڑا انسان اگر صرف اسی حساب سے سوچ لے. اور کیا اناؤنس نہیں ہوگا؟ اور اگر اناؤنس نہیں ہوگا تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. لیٹس سے فار ایگزامپل یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے، تو ویڈیو کہاں سے آ جائے گی؟ چند جوان تھے 200-300، انہوں نے تابوت بنا کے اس پر تصویر لگا کے اور نام لکھ کے، تو شبیہ تابوت
سید حسن نصر اللہ بنا کر انہوں نے جو ہے نا وہ نکالا، اپنے جذبات کا اظہار کیا. اینی وے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بالخصوص آج کے دن تاکید کرنا چاہوں گا کہ اپنے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے، مظلومین کے لیے، مظلومین غزہ کے لیے، لبنان کے لیے، کشمیر کے لیے، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، مظلومین کے لیے بالخصوص دشمنوں سے تاکہ وہ محفوظ رہیں، دعا کمیل پڑھیے گا. یعنی جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کمیل کے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورا عالم اسلام جو ہے وہ حتیٰ اپنے مظلوم مجاہد مسلمانوں کے لیے دعا کمیل پڑھیں، اس نیت سے کہ پروردگار دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب. اور عزیز محترم، ایک ایسے دن کو یاد کرتے ہوئے کہ جس دن ہم مرحوم ہو چکے ہوں گے، اور وہ ڈیفینیٹلی آنا ہے. لا یمکن الفرار من حکومت، یہ بھی دعا کمال کے جملات ہیں. لا یمکن الفرار من حکومت، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے بھی مرحوم ہونا ہے. ایک دن آنا ہے جس دن اس جسم سے اس روح نے نکل جانا ہے، اور یہ جسم مٹی کے اندر ہوگا، اور یہ روح جو ہے وہ عالم ارواح کے اندر عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو چکی ہوگی. وہاں پر ہم منتظر ہوں گے کہ ہمارے لواحقین ہمارے لیے کیا بیچتے ہیں. آج ہمارے مرحومین منتظر ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا بیچتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے، کھانا پکا کر کسی غریب مسکین کو کھلا دیجئے، حتیٰ خود کھا لیجئے، لیکن نیت یہ کیجئے کہ اس کا حاصل ثواب جو ہے وہ ہمارے مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، زیارت امام حسین پڑھ دیجئے، قرآن کی کوئی ایک سورت قرآن کی تلاوت کر دیجئے، اور بیٹھ کر ان کو یاد کیجئے. عالم برزخ میں آپ کی طرف سے ہدیہ جائے گا، خوش ہو جائیں گے، آپ کو دعا دیں گے. ماں باپ کی دعا جو مرنے کے بعد بھی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے مرحوم والدین، جن کے والدین مرحوم ہو چکے، جن کے زندہ ہیں، پروردگار انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی طرف سے، نعمت الہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ آپ کو خدمت کے لیے مل جائیں. امتحان ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے مزاج بدل جاتا ہے نا والدین کا. جو بڑھاپا آتا ہے تو اس کو بیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تحمل برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہی امتحان جو ہے وہ پھر کس قدر درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ویلا ان کی قبر پہ جا کے دعا کرو. اور یہ روایت ہے کہ جب آپ والدین کی قبر پر جاتے ہیں تو پروردگار ان کی روحوں کو تاکید کرتا ہے کہ جا کر قبر میں اپنے بچوں کا استقبال کرو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس وقت ان کی روح وہاں پر موجود ہوتی ہے آپ کے استقبال کے. یہ پروٹوکولز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ باطن انڈر گراؤنڈ جو ہوتی ہیں نا، جن کو روایات کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے نظام ظاہری ہے ویسے نظام باطنی ہے. آج شب جمعہ ہے اور مخصوص شب ہے زیارت کے لیے اور مرحومین کے لیے اور موت کو یاد کرنے کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے کے لیے. لیٹس ریسائٹ سورہ فاتحہ 3 times قل هو اللہ فار مرحومین and مرحومات and 5 times یجیب فار all مومنین and مومنات قربۃ الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم على الأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاقوں نے بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. جو بے گناہ قید انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے جن و انس کی شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما. جو بچیاں دم بخت ہیں پروردگار ان کے نیک نصیب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار دنیا میں امن و امان کا بول بالا فرما. پروردگار عالم اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما. دشمنان عالم اسلام و مسلمین قابل ہدایت فرما. وَإِلَى نیست و نابود فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع عظام علماء اکرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس مومن مومنہ نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ، شہداء کے درجات بلند فرما. پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. مجاہدین اسلام کو مظلومین اسلام کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرما. میرے مالک و خالق یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ، موجودہ حالات کے اندر جہاں جہاں پر بھی مظلومین ظلم کے خلاف کسی بھی قسم کا جہاد کر رہے ہیں پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, hopefully tomorrow we will be in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. انت الروحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بحساس. انا بدونك لا